अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रहम खुलफ़ाई सलासन। क़ीला या रसूलल्लाहि वमन क़ाला लज़ीना युबल्लगूना हदीसी व सुन्नती सुम्मा युअल्लमुनहा उम्मती। नाज़रीन इकराम, मैंने जिस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसमें रसूलुल्लाह ने 3 बार फरमाया है, परवरदिगार मेरे जानशीनों पर रहमत नाजिल फरमा। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके जानशीन कौन हैं? आपने फरमाया, जो मेरी हदीस और मेरी सुन्नत की तबलीग करते हैं और मेरी उम्मत को उसकी तालीम देते हैं। जामिया अहादीस शिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 234 पर यह हदीस दर्ज है। नाज़रीन इकराम, यह हदीस रसूल जिसको मैंने अपना सरनामा कलाम करार दिया है, अपने बयान का जिससे मैंने आगाज किया है, जिससे साफ जाहिर है कि जानशीन रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन वही हो सकता है जो तालीमात मोहम्मदी और सुन्नत मोहम्मदी को आम करे। वाक़ई करबला का वाहिद मरकज़ या सेंटर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद से बैत न करना। अगर इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो इमाम का ये इस्लामी कदम बिल्कुल सही है। मैं इसलिए इस चीज को कह रही हूं कि आज भी बहुत से ज़हन, गैरों की बात नहीं है बल्कि अपने ही लोग सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सवालात उठाते हैं। गैरों की तो बात ही अलग है। हालांकि कदम इमाम पर शक करने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं, कोई भी शक व शुबा नहीं है, इसलिए कि इमाम का हर कदम शरीयत के ताबे होता है। नाज़रीन इकराम, इसलिए मैं अपने बयान में तारीख के उस चेहरे को सामने लाने की कोशिश करूंगी कि जिनसे हमें हमारी न्यू जनरेशन के सवालात का जवाब भी मिलते हैं और तारीख जो किसी वजह से तफसीली तौर पर उमूमन सामने नहीं आती है, वो भी हमारे सामने आ जाएगी। पहली चीज इब्तदाई में मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं कि वो कौन से हालात थे कि यजीद जैसा किरदार खलीफतुल मुस्लिमीन बना। हमारी बात इंशाअल्लाह कई एपिसोड में मुकम्मल होगी। मुझे उम्मीद है कि आप तारीखी सफर में मेरे साथ रहेंगे। मैं अपनी बात का आगाज कर रही हूं। यजीद की वली अहदी से पहले हाकिम शाम एक तवील दौर में मुसलमानों की किस्मत का मालिक बनकर अपने हौसले निकालते रहे और दुनिया की मालो दौलत, जाहो हशमत के मजे उठाते रहे, जिसका एतराफ उन्होंने खुद किया है। एक खास अंदाज में कहा कि हम तो दुनिया में गलता हो गए और लूट लूट के उसमें रहे, जिसका हवाला मैं किताब तबरी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 186 पर दर्ज है, 186, जिस में आप हजरात देख सकते हैं। मुआहदे में हाकिम शाम ने एक शर्त के मुताबिक ये भी कहा था कि वो अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं करेंगे। फिर भी उन्हें इसकी फिक्र हुई कि यजीद को वली अहद बना दें। अगरचे यजीद के अफालो आदात की वजह से मुसलमानों को इस पर तैयार करना निहायत दुश्वार था। उसकी वजह भी थी जिसके इंतजाम में सबसे पहले हाकिम शाम को एक ऐसे लोगों को जो मुद्दई खिलाफत थे उन्हें खत्म करना था ताकि यजीद के खलीफा बनने की राह हमवार हो सके। लिहाजा
عبد الرحمن بن خالد بن ولید، جن کا کافی اثر شام میں تھا، ڈر تھا کہ حاکم شام کے بعد اہل شام ان کو اپنا خلیفہ تسلیم نہ کر لیں، اور جب لوگوں میں یہ ڈر ہوا ہے تو اس کے بعد لوگوں میں کیا بلکہ حاکم شام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کو شام والے اپنا خلیفہ نہ چن لیں، تو ان کو زہر دے دیا گیا۔ یہ میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ بڑا ہی مدبر اور عرب کے نہایت چالاک لوگوں میں محسوب تھا۔ وہ یزید کے پاس گیا اور اسے یہ یزید کو پٹی پڑھائی، جسے کہنا چاہیے عام لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ یزید سے کو تیار کیا کہ تم اپنے باپ سے ولی عہدی کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ اس کا بھی حوالہ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149 پر درج ہے۔ حالانکہ اس کے پیچھے اس کا اپنا مفاد تھا۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے جس کا اس وقت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ مغیرہ، جس کو کوفے کی گورنری سے حاکم شام نے برخاست کر دیا تھا، حاکم شام نے اس کو یزید کی ولی عہدی اور ولی عہدی کے لیے کوفے میں فضا کو ہموار کرنے کے وعدے پر مغیرہ کو پھر بحال کر دیا گیا۔ زیاد بن ابیہا جو دوسرا کریکٹر تھا، جو حاکم شام کا سیاسی بھائی تھا، اس معاملے میں حاکم شام نے ان سے بھی مشورہ لیا، جس نے دو ٹوک جواب نہ دے کر حاکم شام کو ایک جواب لکھا کہ اس بارے میں ذرا تاخیر سے کام لیں، تعجیل مناسب نہیں ہے، جس کا حوالہ بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149 پر درج ہے۔ مغیرہ کے انتقال کے بعد زیاد کو کوفے کی حکومت ملی۔ 3-4 سال کے بعد 53 ہجری میں زیاد کی بھی وفات ہو گئی۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ خاص افراد اسی طریقے سے راہی ملک عدم نہ ہو جائیں، حاکم شام نے ایک تحریری فرمان جاری کیا یزید کی ولی عہدی کا، اور لکھ کر مجمع عام میں اس کا اعلان کر دیا اور رعایا سے اس کا اقرار بھی لے لیا کہ میرے بعد یزید ولی عہد ہے۔ چاہنے والوں، میں تاریخ کو بڑے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ مغیرہ نے کسی حد تک کوفے کی زمین کو ہموار کر لیا تھا، اس لیے کہ اس سے وعدہ ہوا تھا۔ شام تو اپنا ہی ملک تھا۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو ختم کیا جا چکا تھا، زہر دے دیا گیا تھا۔ دوسرے مقتول خلیفہ، دوسرے جو فرد تھے وہ مقتول خلیفہ عثمان کے بیٹے سعید تھے۔ انہوں نے خلافت یزید پر اعتراض کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر حاکم شام نے انہیں خراسان کا حاکم بنا کر خوش کر دیا۔ یہ حوالہ بھی طبری جلد نمبر 6 میں 171 پیج پر درج ہے۔ میں اس لیے کتاب کا حوالہ دیتی چل رہی ہوں تاکہ تاریخ اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ شام اور عراق کو ہموار کرنے کے بعد حاکم شام نے مکہ اور مدینے کا رخ کیا۔ اس زمانے میں مروان مدینے کا حاکم تھا۔ معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کا خط لکھ کر مروان کو بھیجا، جس پر مروان کو غصہ آیا، سفر اختیار کیا اور حاکم شام کو غصے میں سے بھری تقریریں کی، جس پر حاکم شام نے اس کو اس بات پر راضی کیا کہ یزید کے بعد تم کو ہی یزید کا ولی عہد ہم نے قرار دیا ہے۔ چاہنے والوں، یہ تھا سیاسی منتر کہ جس میں مروان کو اس چیز کے کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ یزید کے بعد تم ہی یزید کے ولی عہد بنو گے۔ مدینے واپسی پر مروان نے ایک جلسہ منعقد کیا اور یزید کی تخت نشینی کے متعلق ذکر کیا اور کہا کہ حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا حکم دیا ہے، جس پر لوگوں نے یزید کو بیعت کرنے سے، یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، اور یہ جملے، ان جملوں کے ساتھ یزید کے خلیفہ ہونے کا انکار کیا کہ ہم شرابی اور زانی کی بیعت نہیں کریں گے، جس میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، اس کے علاوہ
عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کے نام پیش ہیں۔ ایک تاریخ کے مطابق میں یہ بھی یہاں عرض کرتی چلوں، ام المومنین جناب عائشہ بنت ابی بکر کا نام بھی آتا ہے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی مخالفت، یزید کے خلیفہ ہونے کی مخالفت کی تھی۔ ایک یہ الگ بات کہ کوئی، اب اس کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو الگ بات ہے کہ کوئی ثابت قدم اور استقلال کے ساتھ تمام مشکلات کے باوجود اپنی بات پر آخر وقت تک قائم رہے اور کوئی حالات سے مجبور ہو جائے، لیکن اصول اور آئین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان سب کا متفق ہونا خود ایک بڑی وزنی حقیقت ہے کہ جو سب کے سب ایک ساتھ یزید کے خلیفہ بننے کے مخالف تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہم یزید کو خلیفہ مسلمین نہیں مانیں گے۔ حاکم شام نے کچھ دن تأمل کیا، پھر یزید کو لے کر حج کے بہانے سے روانہ ہوئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر امام حسین عالی مقام سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہاں میں امام اور حاکم شام کے بیچ جو مکالمہ ہوا ہے اس کو ضرور پیش کروں گی۔ امام کو دیکھ کر حاکم شام کہتا ہے، نہ تمہارے لیے خوشی ہے اور نہ برکت، تم ایک قربانی کا دمبا ہو جس کا خون جوش مار رہا ہے، خدا کی قسم یہ خون ضرور گرایا جائے گا۔ اور یہ ہے، مطلب یہ مکالمہ میرے یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کربلا سے پیشتر ذہن ہیں، یہ کربلا سے پیشتر نیتیں ہیں، اور یہ کربلا کے واقعے سے پیشتر ارادے ہیں۔ اس کے بعد ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی کچھ اسی طریقے کے مکالمے حاکم شام کے ہوئے ہیں۔ میں یہاں بہت تفصیل ہو جائے گا، میں یہ آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، انشاءاللہ وقت رہا تو پھر کسی موقع پر ان مکالموں کو بھی پیش کروں گی۔ اس طرح خوف دلایا گیا، مکالموں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، جملوں کے ذریعے خوف دلایا گیا، لیکن جب اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو اب درہم اور تحفوں کی شکل میں سامان عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور جواب تھا کہ ہم دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہ کہہ کر واپس کر دی گئیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کریں گے، ہمیں دین ضروری ہے، ہمیں دنیا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یزید کی ولی عہدی کے سب کے نزدیک ایک اصول شریعت اور آئین اسلام کے خلاف تھی۔ اس کے علاوہ صلح امام حسن کے ساتھ یہ شرط بھی طے ہو چکی تھی کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی جانشین کے نامزد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی حاکم شام کا اپنے بیٹے یزید کو خود نامزد کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ غرض کے جتنے سمجھدار انسان تھے سبھی اس اقدام کو نازیبہ سمجھ رہے تھے اور اسے ایک مہلک اقدام کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ حسن بصری کا قول تھا کہ مسلمانوں کی تباہی کے ذمہ دار دو شخص ہیں، ایک عمرو بن عاص جس نے حاکم شام کو قرآن نیزوں پر بلند کرنے کی رائے دی، اور دوسرے مغیرہ جس نے معاویہ کو یزید کی بیعت لینے کا مشورہ دیا ہے۔ تو چاہنے والوں، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ معاویہ سے یہ امر چھپا ہوا نہیں تھا کہ معاویہ جو اس وقت حاکم شام تھے، ان سے یہ امر چھپا ہوا نہیں تھا کہ اس جہالت میں سب سے نمایاں ہستی حسین ابن علی کی ہے۔ لہٰذا اس نے حسین ابن علی کو بلوا کر کہا، اس معاملے میں تمام لوگ ہموار ہو چکے ہیں۔ کس نے؟ حاکم شام نے۔ حاکم شام نے امام علی مقام کو بلوایا اور کہا کہ اس معاملے میں تمام لوگ ہموار ہو چکے ہیں، 5 سوا ان 5 آدمیوں کے کہ جس کی سرکردگی آپ کر رہے ہیں۔ جس پر آپ نے، امام علی مقام نے حاکم شام کو جواب دیا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بلوا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کیجئے، اگر ان سب نے بیعت کر لی تو تنہا مجھ سے آپ کو کسی اندیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے سکوت اختیار کیا۔
اور بیعت نہ کی. آپ جانتے تھے کہ فریق مخالف جو ہمارا مخالف فریق ہے ایک وقت میں سکوت کو توڑنے کے لیے تشدد سے کام لے گا، جس کے لیے آپ تیار تھے، مگر آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف کسی جارحانہ قدم کا الزام عائد کیا جا سکے. در حقیقت کربلا کی جنگ اپنے اسباب کے لحاظ سے شروع یہیں سے ہو گئی تھی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.